الشیطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर वरुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर लिरब्बिक फस्बिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो और एहसान न करो ज्यादा हासिल करने के लिए और अपने रब की खातिर सब्र करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मुदस्सिर की पहली 7 आयत की तलावत की सआदत हासिल की है और उनका तर्जुमा बयान किया है। सूरह मुदस्सिर जो है ये इसकी ये जो 7 आयत हैं ये मक्की दौर की बिल्कुल शुरू में नाज़िल होने वाली आयत हैं, बल्कि इब्न जरीर में है कि ये आयत सूरह अलक की जो पहली आयत नाज़िल हुई उसके बाद नाज़िल होने वाली आयत हैं और सूरह अलक की आयत नाज़िल होने के बाद जो दरमियान में कुछ अरसा वही नहीं आई, जिस दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहा करते थे, उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई हैं। और इन आयत के नाज़िल होने से पहले का एक वाक़या भी तफसीर में मौजूद है कि वही ना आने की वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में मक्का से बाहर जाते थे और एक दिन इसी तरह वो मक्का से बाहर थे तो उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और कुर्सी पे बैठे हुए और बहुत अपनी असल जिसामत में देखा और वो उससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खौफज़दा हुए और उसी के साथ ये मिला हुआ वाक़या बयान किया जाता है कि वहाँ से वापस आके जब आपने कहा कि मुझे उड़ाओ तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या लहाफ या चादर जो भी थी, तो उसके बाद ये और इस की पहली आयत जो है उसका वो मुखातब भी इसी तरह ही किया गया है। तो ये जो आयात हैं इनके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन हुई कि ये सिलसिला अब आगे चल पड़ा है और जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र थी या जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो परेशानी जो है वो कम हुई। लेकिन अब इन आयात में जो जो कुछ कहा गया है वो बहुत अहम और बहुत अहम हदायत हैं कि एक नबी को जब नबूवत के मर्तबे से सरफराज किया जाता है तो उसको जो बुनियादी हदायत दी जाती हैं वो सारी इन 7 आयात में, और ये इन 7 आयात में 7 ही बातें हैं। अगर इस पे गौर किया जाए तो 7 ही बातें हैं जिनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया उठो और खबरदार करो। पहली बात तो ये हो गई कि अब इंतजार या बैठने का वक्त अब खत्म हो चुका है।
اور خبردار کرنے سے مطلب یہ کہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اور اس بلانے کے لیے جو وقت ہے وہ اس کا اب کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ وقت ہے، اتنا اس کے لیے ٹائم دینا ہے یا اتنا نہیں، اب یہ ساری زندگی کا اور یہ ہر وقت کا کام ہے، کوئی اس کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا، بس ہر ایک کو پیغام پہنچانا ہے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یعنی لوگوں کے سامنے رب کی وحدانیت کو رکھنا، کیونکہ اس وقت جو معاشرہ تھا اس میں رب کو تو، اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن انہوں نے کو بے حساب رب بنائے ہوئے تھے، اور ہر ایک سے اپنی مختلف قسم کی ضروریات جو ہیں یا مختلف قسم کی پریشانیاں، ضروریات ہیں تو وہ بھی اس سے وابستہ کی ہوئی ہیں، اور پریشانیاں ہیں تو اس کے حل کے لیے بھی مختلف جو ہیں وہ رب بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ لگا دیا کہ رب کی بڑائی ان کے دلوں میں ڈال دو، ان کے سامنے اس کو بیان کرو، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اب یہ جو ہدایت ہے، یہ جو آیت ہے، اس کا جو مرکزی جو نقطہ ہے کہ ظاہر تو یہ کہا گیا اپنے کپڑے پاک رکھو، لیکن اس سے مطلب بہت وسیع ہو سکتا ہے اور بہت وسیع ہے کہ اپنے زندگی کے معاملات، اخلاق، جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، ہر طرح کی پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر اس پاکیزگی کے لیے مختلف ہدایات بھی دی گئی، جیسے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کمائی کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا، سوچ کو پاک کرنے کے لیے کہا گیا، جسم کو پاک کرنے کے لیے اس کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ جسم کو پاک رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس کی طہارت، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی کو ایمان کی شرط قرار دے دیا گیا، اور گندگی سے دور رہو۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے یہ کہ ایک تو پاکیزگی اختیار کرنی ہے، کہ جو اللہ کے احکام بتانے والا آدمی ہے، سب سے پہلے تو اس نے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اپنے اوپر نافذ کرنا ہے کہ وہ اس معیار پر ہو، اور دوسرے لوگ جو اس کے مخاطب ہیں یا جن کو وہ مخاطب کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی کو ایک مثال کے طور پر دیکھیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے اپنے معاملات میں کمی ہوگی، کمی تو بحیثیت انسان کمی تو ہے، لیکن وہ چیز جس کو وہ خود دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے، اگر وہ خود اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے سے قاصر ہیں یا اس پر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، تو وہ اس طرح دین کا کام نہیں کر سکتے جس طرح کے ایک باعمل آدمی، اور جو ہر وقت اس کوشش میں لگا ہوا ہو کہ جو کل اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی جو اس کو نظر آئی، یا کسی نے اس کے اوپر بات کی کہ اس کے اندر، آپ کے اندر یہ کمی، یا اس نے کسی سے سنی تو اس کو دور کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اگر وہ کوشش جاری رکھتا ہے تو یہی چیز جو ہے
یہ تقوی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اور ایک دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر سوچ رکھے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور انہیں اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو دوسری آیت اس کے ساتھ گندگی سے دور رہو، ایک تو وہ پاکیزگی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر جو برائیاں موجود ہیں ان سے بچے، اور ان برائیوں میں ایک برائی وہ محفلیں بھی ہیں جو برائی کی طرف الٹیمیٹلی لے کر جانے والی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر جو ماحول تھا، وہاں تو برائیوں کا وہ ایک اماجگا بنا ہوا تھا۔ ایک تو اپنا نمونہ پیش کرنا ہے، اور دوسروں کے ان معاملات سے بچ کے بھی رہنا ہے، اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ آیت بہت وسیع معنی میں ہے۔ مولانا نے اپنی تفسیر میں اس کو 3 طریقوں سے وضاحت کی ہے۔ بہرحال جو چیز اس میں سے بالکل عام سمجھنے والی، جس کو بات ہم جیسے کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کا بدلہ چاہیں گے، اس کا بدلہ دنیا میں چاہیں گے۔ بدلہ تو انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بدلہ چاہتا ہے، لیکن وہ جو اصل جو بدلہ ہے وہ وہی ہے جو آخرت میں ملے، جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کا فائدہ ہوگا تو وہ ایک مختصر وقت کے لیے ہے، اور وہ اتنا دیر پا نہیں ہے، وہ تو وہاں تک ہی ہے۔ لیکن اگر اس کا بدلہ ہمیشہ رہنے والا انسان چاہے، جو کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اس کا اصل مقصد جو ہے وہ آخرت کا حصول ہے۔ یہاں پہ بھی اگر ہم اپنی اس زندگی کے حوالے سے اور موجودہ جو ہم لوگ ہیں، ہم اپنے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم کسی دین کے کام کے ساتھ منسلک ہیں تو ہمیں اس کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اس میں مقصد اخروی زندگی ہی ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اس کا صلہ رب کی طرف سے ملے گا، اور مجھے اس کا صلہ آخرت میں چاہیے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہوگی تو ہم ہر وہ کام جو دین کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی ہدایات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ وہی ہے جو آخرت میں ملے، اور اس کا دنیا میں ایک جو حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس تنظیم کے ساتھ ہم منسلک ہوں گے، کسی بھی دینی تنظیم کے ساتھ منسلک لوگوں کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ انہیں اس تنظیم سے کبھی گھلا نہیں ہوگا، بلکہ جب وہ اپنا وہ کام اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہوں گے تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کمی بیشی اس کو وہ اتنا وہ میٹر نہیں کرے گی، اور وہ دل انسان کا جو ہے وہ مطمئن رہے گا کہ اگر اس کو اس کام سے چونکہ اس کو دنیا کے لیے تو ہے ہی نہیں، تو اگر اس کی ایکسپیکٹیشن کے اگر مخالف بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اس آیت کی روشنی میں
ولا تمنن تستکثر، کہ اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. تو وہ تو بات پہلے ہی ختم ہے اس کے دل میں، تو اس وجہ سے پھر اس کا اس راستے پہ چلنا بہت آسان بھی ہو جائے گا، کہ جب اس میں ایکسپیکٹیشن کم ہوتی جائیں گی دنیاوی، تو اس کے لیے کوئی زیادہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہوگا. بحیثیت انسان سوچیں دماغ میں آئیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر حاوی ہو جائیں گی. اور اسی طرح اس سے ایک مطلب یہ بھی مفسرین نے لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا تو انہیں یہ سمجھایا گیا کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ یہ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ یہ آپ دنیا میں اس کا کچھ بدلہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. خیر وہ تو دو تین قسم کے اس میں اس کے مفہوم آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت اہم جو اس میں نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جو بھی جس تنظیم کے ساتھ ہم منسلک ہیں، ہم کام کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت میں اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کریں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اب یہ جو ہدایات دی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آگے یہ معاملات چل رہے ہیں، تو یہ آخری آیت جو ہے یہ بھی بڑے وسیع معنوں میں اور اس ساری جو پچھلی ہدایات ہیں ان کا ایک نچوڑ نکال دیا گیا کہ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یعنی جتنا بھی کام ہے دعوت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو شروع کرنا تھا اور اس میں پھر کیا کیا تکلیفیں آنی تھیں، اس کے لیے یہ ایک مختصر اور جامع ہدایت نامہ ہے. اور پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کھلے عام دعوت دی، تو اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں کون کون سی مشکلات ہیں جو آپ پہ نہیں آئی. یعنی مکہ کے اندر ایک انتہائی قابل احترام گھرانہ، جس کے سامنے کوئی کسی بحث کے لیے، کوئی کسی گلے شکوے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کسی دور میں، اسی گھر کے لوگوں کو اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، قطع تعلق کر دیا گیا، اور کھانے پینے سے مجبور ہو گئے، ملنا ملانا بند ہو گیا. اور بات یہاں تک پہنچی کہ مکہ کو چھوڑنا پڑا، اور مکہ کو چھوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن کہ مکہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے. مفہوم ان کی اس بات کا یہ ہے کہ اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ مجبور کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وہاں سے ہجرت کی، اور اس دوران آپ کے ساتھ، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، آپ کے وہ رشتہ دار یا دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ آئے، ان کے ساتھ ان سب کو کتنی تکلیفیں آئیں. اور پھر مدینہ منورہ میں جا کے پھر بھی مکہ والوں نے پیچھا نہ چھوڑا. تو یہ جتنی تکالیف آئی وہ اصل میں ان ہدایات میں وہ بتا دی گئی ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آئے گا، اور پھر اس سارے پر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا. اور صبر کس کے لیے کرنا ہوگا؟
اب دیکھیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے درجے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا گیا، اور جب اتنے بڑے درجے پر فائز کیا گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت دے دی گئی کہ آپ ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد تھا، بہت بڑی ذمہ داری ایک آپ کے حوالے کی گئی تھی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ول پاور بھی وہ اتنی ہی کر دی گئی تھی. اگر ان ساری آیات کو ہم اکٹھا کر کے دیکھیں تو ہر وہ آدمی، ہر وہ انسان جس کو ایسے کام کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ خصوصیات ڈال دیتے ہیں جن کی اس کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور نظام جو دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ جو قرآن میں نظام پورا دے دیا، اب یہ رہتی دنیا تک رہنا ہے. تو اس نظام کے لیے ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی، اور آئندہ ہر آنے والے دور میں بھی لوگ کوشش کرتے رہیں گے. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائے، اور ہمیں بھی وہ سمجھ اور وہ سوچ اور وہ صبر عطا فرمائے جس کی اس کے لیے ضرورت ہے. اور اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی طریقہ، جو طریقہ بتایا وہی طریقہ باقی لوگوں کے لیے. جیسے سورہ مزمل میں ہے، پہلا رکوع جو ہے وہ کہ آپ رات کے وقت عبادت کے لیے جو نماز تہجد کی طرف ہے، اور پھر دوسرے رکوع میں اس میں کچھ اختصار کر دیا گیا کہ اب کچھ مختصر کر لیں. تو ہمیں بھی ان چیزوں، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے، جتنی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی ہی ہمت پیدا کر دیں گے، اس کے لیے برداشت پیدا کر دیں گے، اس کے لیے صبر بھی ہمارے اندر پیدا کر دیں گے، اور ہمیں وہ راستہ بھی بتا دیں گے کہ جو راستہ صراط مستقیم، اور اس محنت کے لیے جو راستہ اللہ نے نبیوں کو بتایا اسی طرح ہمیں بھی انشاءاللہ اس میں رہنمائی بھی ملے گی، اور ہم اپنی زندگی میں سرخرو ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں جن کے پوری زندگی کی محنت میں چند لوگ جو ہیں وہ ساتھ آئے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کرتے جائیں. کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے مایوسی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سرخرو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی. ڈاکٹر صاحب اپنا کیسا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. ماشاء اللہ بڑی محنت سے آپ نے پروگرام تیار کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو روکا نہیں ہے. میں نے کہا چلیں قائد صاحب سے پروگرام لے رہے ہیں، جو دے دیتے ہیں جتنا وقت دے دیتے ہیں لے لیں. تو 25 منٹس لیے آپ نے پروگرام کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب آپ زیادہ ہو گیا ہے، 5 منٹ زیادہ ہے جی، لیکن میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں. جی نذیر بھائی. جی ڈاکٹر نذیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اسد بھائی میرا خیال پہلی بار انہوں نے درس کیا اور تیاری اچھی تھی. ڈاکٹر صاحب پہلا نہیں، ڈاکٹر صاحب نہیں، آپ موجود نہیں تھے.
انہوں نے اپنا تعارف کرایا تھا. یہ ہمارے پچھلے پروگرام سے آ رہے تھے, ان کے 1-2 درس کم رہ گئے تھے, تو انہوں نے دوبارہ چانس دیا تھا کہ آپ اس پہ آ کے اس کو مکمل کر لیں. یہ ان کا 5واں درس تھا, 5واں چھٹا جی قاضی صاحب, جی چھٹا درس ہے یہ. اب آپ تبصرہ کر لیں, آپ کا تبصرہ تبدیل ہو جائے گا, اب تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. ہاں میری موجودگی پہلا درس تھا نا, آپ کی موجودگی پہلا درس ہے. جی. تو الحمدللہ آپ کا فی البدی تھا کافی, نوٹس نہیں دیکھ رہے تھے, آئی کانٹیکٹ بھی اچھا تھا, اور گفتگو اچھی تھی ماشاءاللہ, قرآن حدیث کا حوالے بھی اچھے تھے. تھوڑی سی رفتار اگر تھوڑی سی اسپیڈ جو ہے نا تھوڑا اور بڑھا دیں تو یہ ہوتا ہے کہ گفتگو میں جو ہوتی ہے نا تیزی کے ساتھ گفتگو ہو نا, تو وہ پھر جیسے ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر والی بات ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ آپ کا انداز ہو اللہ تعالیٰ, لیکن ہوتا ہے ایک روانی جو سی ہے وہ تھوڑا سا اگر اسپیڈ بڑھا دے تو روانی آپ کی گفتگو اچھی ہو جائے. الحمدللہ بہت اچھا تھا, جزاک خیر کے بہت اچھا درس تھا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے جی. تو بہت خوشی ہوئی جی ماشاءاللہ آپ پروگرام سے. میں 2 سوال کرنا چاہوں گا کہ پروگرام کرنے شروع کر دیا آپ نے, درس وغیرہ دینے, جی درس دینا شروع کر دیا آپ نے ہلکے وغیرہ میں؟ جی وہ کتنے درس دیے آپ نے اس ٹائم میرا خیال ہے کچھ 4-5 ہوئے ہیں. آپ لیکن پہلے بھی درس دیتے تھے؟ پہلے نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ اس پروگرام کے بعد ہی میں نے اس شروع کے بعد کیا. شروع کیے, لیکن ماشاء پہلے اللہ بہت کم کوئی, لیکن آپ کا مطالعہ بھی اچھا ہے اور آپ کا ایپٹیچیوڈ بھی اچھا ہے. تو جو ڈاکٹر صاحب بات کہہ رہے تھے میں اس بات کو نریٹ کروں گا سے, آپ ندی بنے ہوئے ہیں, آپ جو دریا بننے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں کریں بہت زیادہ طغیانی آ جائے اس میں, لیکن تھوڑی سی دریا والی روانی آ جائے اس میں, تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن مثلا ایک پیز ہوتے ہیں نا, یہ لوگ بہت زیادہ تیز بولتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں. ان کہتے ہیں یار تھوڑا سا ایسا بولا کرو, آپ کی بات کو ہم کیچ نہیں کر سکتے. کئی لوگ اتنے ایسا بولتے ہیں کہ ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ آگے کیا کہیں گے. آپ کا یہ کیس نہیں ہے, معمولی سا اس کو امپروو کر لیں تو الحمدللہ یہ بہتر ہے. جی ٹھیک. تو باقی میں نے لکھا تھا بٹ سلو. باقی ماشاءاللہ آپ کے درس کی تیاری, آپ کی سلیکشن, آیات الحمدللہ بہت اچھی تھی. انطباق تھا اس میں, اختتام آپ نے صحیح کیا ہے, ابتدا آپ نے اچھی کی تھی اس کی, صحیح تلاوت آپ کی ٹھیک ہے الحمدللہ. تو جزاک اللہ خیر, آپ کا جو تھا ہمارا 6 روز کی کنڈیشن جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. ہم آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں جب بھی آپ آنا چاہیں. جو اس کی آئی ڈی ہے, زوم آئی ڈی ہم چینج نہیں کرتے, یہی ہے جو زوم آئی ڈی ہے. زون والا آپ کا اپنا زون ہے. کامران بھائی آپ کے حلقے سے ہیں, صرف کامران بھائی ہیں, کوئی اور بھی ہے آپ کے حلقے سے؟ کامران ہوئی ہیں میرا خیال ہے اس دفعہ. کامران ہی وہ تھے اپنا خٹک صاحب تھے, خالد خٹک صاحب, لیکن وہ شامل نہیں ہوئے شاید. خالد خٹک صاحب, ایک صاحب کا مجھے تھا میسج آیا ہے, تو وہ خالد رحمان خٹک ہے نا ان کا؟ جی خالد رحمان خٹک. ہاں, وہ ان کو میں نے کہا کوئی انسپیکشن وغیرہ کا مسئلہ بن گیا تھا, انہوں نے پروگرام دینا تھا آج, تو اس میں اس نہیں آ سکے. تو پھر اب یہ 2 بھائی آپ کے پاس ہیں, ان کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں آپ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان کی ہیلپ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو ونس بیفور کمنگ ٹو دس پروگرام سن لیں, ان کو تھوڑا سا اس کی گائیڈنس دے دیں ان کو. جی چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ مل لیں گے. چلیں, آپ نے چلے جانے سے اب دعا کروا لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا جزاک اللہ خیر جی، بہت مبارک ہو آپ کو کمپلیٹ کرنے کی، اللہ تعالیٰ آپ کے دعوت کے کام کو ہمارے لیے اور آپ کے آنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاری بنائے جی، اور آمین اللہ تعالیٰ آپ کے جو معاملات ہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر جی، اسد بھائی آپ کا بھی شکریہ، اختر میں بھائی انشاءاللہ شامل رہوں گا، انشاءاللہ جی، انشاءاللہ شامل ویلکم رہوں جی۔ گا۔ ڈاکٹر نذیر خان صاحب آپ کا شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔